बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 24 घंटे गुजर गए। वो जो एहतजाज था, वो जो हक़ के मलकियत और हक़ के हुक्मरानी के हवाले से आज़ाद कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद थे, उनकी तरफ से एक कॉल दी गई थी। इस 24 घंटे के अंदर क्या तबसरे तज्ज़िये हो रहे हैं और इन 24 घंटों में क्या तब्दीली आई, ये भी आपसे शेयर करेंगे। और बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस ज़बान ज़द-ए-आम है, वो ये है कि पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को देखते हुए अपने तमाम तर जो फस्तायत के तरीके थे पिछले 40-50 साल के, वो भी इस्तेमाल किए। गोलियां मारी, रास्ते रोके, रुकावटें पैदा की, इल्ज़ामात लगाए, करैक्टर असैसिनेशन की, लोगों को राक एजेंट कहा जो इनका पुराना वतीरा है, इंडिया फंडिंग कर रहा है, ये भी इनका पुराना वतीरा है, ये कह के देख लिया। फिर तकसीम करने की सारी साजिशें करके देख ली। तमाम आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत के वज़रा हैं, सारे वज़रा को मिलाकर इनने अवाम को जमा करके देख लिया। जब कुछ ना बना तो फिर इन्होंने गोलियां मारने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद, ये फाइनल रिपोर्ट गई कि अब इनके साथ मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। क्योंकि वो सेंटिमेंट जो लोग सड़कों पे थे, जो उनके थे, जो नौजवानों के थे, वो इस हद तक थे कि गोलियां मारने के बावजूद भी अपने रिश्तेदारों की, अज़ीज़ों की डेड बॉडियां एक साइड पे रख कर, जहाँ एक आदमी था वहाँ 10 और आ जाते थे। और वहाँ पर उसी जत्थों के अंदर, उन्हीं एहतजाजों के अंदर इंटेलिजेंस भी थी, रिपोर्टें भी थी, एजेंसी की सारी रिपोर्टें यहाँ तक थी कि आप इन्हें मारते जाएंगे, ये और बढ़ते जाएंगे, ये किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर वही जो बात होनी थी वही हुई कि मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर शुरू हुआ, उसमें पाकिस्तान से जो लोग आए हुए थे, मैं उनका हर क्या नाम लूँ, वो तो पाकिस्तान के वज़ीर मशीर होंगे, पाकिस्तान के लिए सियासतदान होंगे, पाकिस्तान के लिए बदमाश और वडेरे होंगे, लेकिन असल में वो वही लोग थे जिनकी इतनी औकात नहीं है, जो ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों का एहतराम नहीं करते, उन पर जुल्म करते हैं। वो हर उसके बाद पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई था ही नहीं, वो किसको भेजते। अर्दलियों के पास अर्दली होते हैं भेजने के लिए। वो आए, मुज़ाकरात हुए, मुतालबात 38 से 47 42 हुए, मंजूर हुए, नहीं हुए, ये बात की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सारे के सारे तस्लीम किए गए, माने गए, गारंटी दी गई। कुछ आसान थे, कुछ मुश्किल थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात चल रही है वो चल रही है जो माजरीन की 12 सीटें हैं। बहुत से हल्के तबसरा करने वाले, तज्ज़िये करने वाले, अच्छी नज़र रखने वाले सियासत पे, माशरे पे, पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रख कर बात करने वाले ये कहते हैं कि ये जो माजरीन की सीटें हैं, ये इन्होंने एक लॉलीपॉप के तौर पे या वक्ती उस आफत को सर से टालने के लिए किया है। अब यहाँ पर मसला ये था कि ये जो माजरीन की 12 सीटें हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर से है और जो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से जो 48-47 के बाद के जो माजिर आए हुए हैं, उनकी फलाह व बहबूद के लिए है, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक बराए नाम है, झूठ है और इसकी हकीकत कुछ भी नहीं। असल हकीकत ये है कि वो 12 सीटें ब्लैकमेलिंग के लिए, हुकूमत गिराने के लिए, फंड खाने के लिए और कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट अपना जब मकसद आता है उसे पूरा करने के लिए उन 12 लोगों के साथ 12 और को मिलाकर तो अपना काम जो पूरा करना होता है वो करती है। और फिर उसी के साथ खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। आज़ाद कश्मीर की असम्बली में जो 53 बैठे होते हैं, वो भी बस ऐसे डंग टपाऊ ही होते हैं। वो भी कहते हैं चले हमें सैलरी भी आ रही है, फंड भी आ रहा है, प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, बाकी चीज़ें भी हैं, बाद में जाए अवाम, ये तरक्की, ये टनल, ये सड़कें, ये बाकी चीज़ें, ये हमारे घर में कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अवाम के अंदर वो शऊर, वो चीज़ें जागी। लेकिन बात यहाँ ये है कि अगर वो ख़त्म हो जाती हैं तो पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी बदमाशी कह लें, ब्लैकमेलिंग कह लें, 2 नंबरी कह लें, वो जो रस्सी हिलाता है जिससे वो इनको चलाता है कठपुतलियों की तरह, वो रस्सी उसकी कमज़ोर हो जाएगी और उस तरह से वो उन्हें चला नहीं सकेगा।
پھر یہ بھی ہے کہ اگر ان 12 سیٹوں کو کم کر کے 6 کر دی جائے اور دوسری طرف جو اس وقت 53 کا ایوان ہے اس کو اگر 20 کر دیا جائے تو ایوریج وائیں کی وائیں آتی ہے بلیک میلنگ کی، ادھر سے بلیک میلنگ کی سیٹیں کم ہو گئی اور ادھر سے جو اکثریتی سیٹیں ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف باتیں آ رہی ہیں کہ یہ چیزیں ابھی تک بڑی مشکل ہے کہ پاکستانی نے مانے، یا پھر پاکستان کوئی اور نیا طریقہ ڈھونڈ رہا ہوگا، یا پھر کوئی نئی اسٹریٹجی، نیا پروگرام یا نیا کوئی ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی سوچ رہا ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر یہ 12 سیٹیں نہ مانی گئی یا یہ مطالبات میں سے ایسے بہت سے مطالبات ہیں مراتے ہیں، دوسری تیسری ہیں، اگر وہ نہ پورے ہوئے تو عوامی ایکشن کمیٹی اگر پہلی دفعہ نکلی تھی تو اس میں 40% لوگ نکلے تھے یا 30% نکلے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اب کامیاب ہو گئے تو دوسری دفعہ جب نکلے تو وہ بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اب اگر تیسری دفعہ نکلیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ پھر 80-90% تک لوگ نکل آئیں گے اور پھر یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ یہ عوامی ایکشن کمیٹی اور عام آدمی کی رائے ہے کہ نہیں مانتے نہ مانیں، ہم جیسے پہلے نکلے تھے اب بھی نکل جائیں گے۔ لیکن اس کی اصل صورتحال یا اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ کیوں نہیں ٹرسٹ کیا جاتا آزاد کشمیر، یہ جو پاکستان کے اندر جو انہوں نے کمیٹی بنائی، جو لوگ فیصلہ کر کے گئے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ جھوٹ بولنا ہے، فراڈ کرنا ہے، کمیٹیاں بنانا ہے، کمیشن بنانا ہے، پھر اسے ڈیلے کرنا ہے، پھر اسے خریدنا ہے، پھر ان کو اپنے حق میں فیصلے دلوانے پہ مجبور کرنا ہے، بلیک میل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں پاکستان کا جو وتیرہ ہے وہ رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ حالات ابھی سدھرے نہیں ہیں، مزید خراب ہوں گے، لیکن یہ خراب پہلے سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ اب وہ بچے جو آج 10 سال کے ہیں، جو آج 15 سال کے ہیں، جو آج 20-22 سال کے ہیں، جو 25 سال کے ہیں، ان کے اندر وہ نفرت آ چکی ہے جو نفرت اب ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی نہ کسی جگہ پر انتقام کے لیے تیار رہیں گے۔ اس کا ذمہ دار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فارم 47 کی حکومت اور پاکستان کا وہ ظلم جبر بربریت ہے جو پاکستان کی حکومت پاکستان کے عوام پر کر کے تو اپنے آپ کو بڑی اکڑ کر چلتی ہے، اور پاکستان کو ایک تھالی، ایک کٹورے، ایک باکس میں رکھ کر امریکہ ٹرمپ کے آگے پیش کیا کہ یہ ہیں ہمارے وہ قیمتی ذرائع جس سے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور ہمیں صرف کھلی چھوٹ دے دیں، ہم جس کو چاہیں ماریں، جس کو چاہیں چھوڑ دیں۔ دوسری بات، یہ جو 5 دن لاک ڈاؤن تھا یا بلیک تھا یا سب کچھ تھا، بلیک آؤٹ تھا، بالکل دنیا سے کٹا ہوا تھا سب کچھ، ان 5 دنوں میں بہت سے لوگوں کو انکلوڈنگ میں ہمیں انڈیا کے تبصرے تجزیے سننے کو ملے، کیونکہ پاکستانی چینل کو سننے سے بی پی اس طرح سے شوٹ کرتا تھا کہ وہاں جو بیٹھ کر لوگ جھوٹ بولتے تھے، ٹاؤٹ جھوٹ بولتے تھے، صافی جھوٹ بولتے تھے، سیاستدان جھوٹ بولتے تھے، ان جھوٹوں سے یہ لگتا تھا کہ ایک چنگڑ، ایک کسی بالکل آخری درجے کی سوسائٹی سے بھی شخص اٹھ کر ان کو جواب دے سکتا ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور انڈیا میں جس طرح سے یہ دونوں طرف ایک جیسے ہی تھا، انڈیا کے اندر بھی جو انہوں نے باتیں کی، انڈیا جو کہہ رہا تھا کہ پی او کے ہماری گود میں آ کے بیٹھ جائے گا، وہ آزادی چاہتا ہے، وہ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتا ہے، یہ ساری کی ساری جو انڈیا بکواس کر رہا تھا، یہ موقع بھی پاکستان نے ہندوستان کو دیا، اور ہندوستان کے اندر بھی وہ نیلے پہ دہلے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے پاکستان پہ بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح کے ہندوستان پہ بھی تبصرہ کر رہے تھے۔ البتہ ایک چیز ہندوستان کی تھی کہ وہ بلیک آؤٹ کے باوجود بھی، جو تمام سوشل میڈیا بند ہونے کے باوجود یا پاکستان کی مین سٹریم میڈیا کے منہ پہ جو پٹیاں تھی، جو بلیک میل تھے صافی، وہ خبریں باہر نہیں آ رہی تھی، وہ ساری کی ساری ہندوستان، چاہے وہ باغ ہو، دیرکوٹ ہو، مظفر آباد ہو، یا راولہ کوٹ ہو، پنچ ہو، کوئی بھی ایریا ہو، وہ لائیو وہاں سے ویڈیو دکھا رہا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ کیا صورتحال ہے، اور بہت سے ہم خود بھی ان احتجاجوں کے اندر تھے، لیکن بلیک آؤٹ ہونے کی وجہ سے وہ انفارمیشن نہ دے سکتے تھے، نہ آ سکتی تھی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو ایکسرسائز پاکستان کر رہا ہے، اگر بہت سے لوگ یہ تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک دفعہ نکلی کامیاب ہوئی، دوسری دفعہ نکلی کامیاب ہوئی، اب بار بار کامیابیاں نہیں ملتی، اور تیسری دفعہ اگر اس نے ایسی غلطی کی تو اسے نقصان ہوگا۔ اس کا جواب میں اس وقت یہی دوں گا، باقی تفصیل اگلے ولاگ میں کروں گا
کہ پاکستان بھی 70 سالوں سے قائد اعظم سے لے کر فاطمہ جناب، بھٹو، لیاقت علی خان، بینظیر، باقی دیگر عمران خان اور جتنے بھی ہیں، یہ ساری تجربے کرتے 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 بلوچستان ہے، KPK ہے، ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کو وہی والی کامیابیاں آزاد کشمیر میں ملیں، وہی سکرپٹ آزاد کشمیر میں کامیاب ہو، وہی والی اسٹریٹجی، پالیسی اور تھنک ٹینک یہاں کام کرے، نہیں۔ یہاں کا ڈائنامک اس لیے مختلف ہے کہ یہاں پر یہ ایک الگ ایشو ہے کہ یہ متنازع علاقہ بھی ہے، یہ الگ سے ٹیریٹری ہے اور اس کی حکومت الگ ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، کیونکہ ہماری حکومت الگ جیسی ہے جیسی نہیں ہے، یہ بھی پاکستان کے ان اشاروں پہ ناچتی ہے۔ اگر یہاں پر پاکستان آبا کا SP اگر گولی مارنے کا حکم دے سکتا ہے تو اس زمین کے ان میں اور پھر ان فسطائیت کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مظفر آباد میں اگر مسلم کانفرنس کے لوگ گولی چلا سکتے ہیں تو پھر ان میں اور کسی دشمن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی راولہ کوٹ کی مثال لے لیں، یہی دیر کوٹ کی مثال لے لیں، یہاں پر اپنوں نے ہی حکم دیا گولی چلانے کا، تو ان سے یہ کہنا کہ یہ الگ سے ہے، کوئی میرے خیال میں کوئی اتنا وزن نہیں رکھتی یہ بات۔ البتہ جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، جن کے سارے لوگ لیڈر ہیں، باغ سے الگ قیادت تھی، مظفر آباد سے الگ قیادت تھی، راولہ کوٹ، میرپور، پنچ کی الگ قیادت تھی، یہ ہر جگہ کی قیادت مل کر پھر ایک قیادت تھی، اور ان کو پیچھے ہٹانا یا ان کو گرفتار کر کے کسی طرح سے کوئی وہ کرنا، ایڈونچر کرنا، یہ میرے خیال میں پاکستان کی کسی بہت بڑی غلطی کا نتیجہ ہو سکتا تھا۔ دوسرا، جو لوگ تھے جو آزاد کشمیر سے، میرپور سے لے کر مظفر آباد تک جو جمع تھے، ان کی تعداد آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، یہ لاکھوں میں تھے، اور یہ نہیں کہ یہ سڑکوں پہ لاکھوں میں تھے، اس سے بیہائنڈ جو تیار تھے وہ بھی لاکھوں کے اندر تھے۔ اگر پاکستان کی اس وقت آزاد کشمیر کی آبادی اگر 45 لاکھ ہے تو کچھ بھی نہیں 4 سے 6 لاکھ نوجوان اور بچے اور عورتیں اور یہ جو بوڑھے ہیں، یہ تیار تھے کہ اگر حالات زیادہ خراب ہوئے تو ہم ادھر سے بھی مظفر آباد جائیں گے، ادھر سے بھی جائیں گے، ادھر سے بھی جائیں گے، یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی روایت پاکستان برقرار رکھتے ہوئے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہوئے، یہ جو انہوں نے چورن بیچنے کی کوشش کی ہے، یہ جو کچھ تسلی دی ہے، اس پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں، یہ بہت جلد ہی چیزیں سامنے آتی جائیں گی۔ لیکن دوسری طرف عوامی ایکشن کمیٹی زندہ باد، اور ان سب کو یہی ہے کہ کسی بھی جانسے میں، کسی بھی بلیک میلنگ میں اور کسی طرح سے بھی ڈیوائیڈ ہونے کی کوشش نہ کریں، متحد رہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایک بار جن کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔